Good evening, everyone. My name is Sajjad Kiani. I'm solicitor of England and Wales for almost 20 years now, and I also practice in immigration, family law, and human rights. नाम मेरा सजाद कियानी है. आज मैं आपको दो ऐसे लीडिंग केसेस बताऊंगा जिसकी बेस पे आप जिसे कहते हैं कि इमिग्रेशन में विक्ट्री फार्मूला है, जो प्राइवेट और फैमिली लाइफ की एप्लीकेशन में पर्टिकुलरली और भी जो पॉइंट बेस्ड एप्लीकेशंस हैं उसमें मुंतबिक किया जा सकता है. अब वो विक्ट्री फार्मूला क्या है? वो दो केस लॉस हैं. They are very famous case laws which I'm going to mention in a short while, and they are universally applicable on the immigration applications. Immigration एक ऐसा मौजू है जो तकरीबन हर एक शख्स के लिए पर्टिनेंट भी है और पिवटल भी है. जो भी एप्लीकेंट या लोग एक दफ़ा होम ऑफिस के साथ जिनका सख्त वास्ता पड़ता है तो उसके बाद वो उस चीज़ को भूल नहीं पाते. वजह यह है कि होम ऑफिस के कवानीन से इमिग्रेशन कवानीन जो हैं वो काफ़ी न सिर्फ कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं बल्कि थे भी, इससे पहले भी कॉम्प्लेक्स ही थे. अब कुछ ज़्यादा हो चुके हैं और कुछ स्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं. मैं आपकी कॉल्स भी लूँगा लेकिन थोड़ी देर बाद लूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आपसे ये जो दो केसेस हैं इनके बारे में आपसे डिस्कस की जाए. इसलिए इफ़ यू हैव एनी कॉल्स टू मी यू कैन कॉल मी. आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन आइदर उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी लैंग्वेजेस. आई एम हैप्पी टू टेक अप योर कॉल ऑन दैट बेसिस. राइट नाउ कमिंग बैक टू इट, जैसे कि मैंने कहा था कि दो केसेस जो प्राइवेट और फैमिली लाइफ के हवाले से हैं, वो लोग जो ओवरस्टे हैं हो चुके हैं या ओवरस्टे होने वाले हैं या जिनके इमिग्रेशन एप्लीकेशन चाहे वो पॉइंट बेस्ड एप्लीकेशन है या फिर नॉन पॉइंट्स बेस्ड एप्लीकेशन है, किसी हवाले से फंसी हुई है या वो फंसने लगी हैं, तो ये दो केसेस जो हैं आपको हेल्पफुल करेंगे आपको वीज़ा लेने में, आपको एक नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचाने में. तो इसलिए मेरे साथ रहिए. आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. जैसे मैंने कहा आइदर इन उर्दू, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेजेस और पंजाबी लैंग्वेजेस एज वेल or its variations. When I say languages, that means maybe Punjabi variations like Saraiki, Hindko or a Potwari language as well. Now, अब ऐसे है कि जैसे कि मैंने अपने पिछले स्ट्रीम में ब्रॉड में आपसे काफ़ी सारी लोगों से डिस्कशन की थी, काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भी किए थे. आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. जैसे कि मैंने कहा कि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है इमिग्रेशन में एज ए सोलिसिटर इन इंग्लैंड एंड वेल्स और आई एम एक्रेडिटेड फैमिली लॉ सोलिसिटर एज वेल. ये दोनों चीज़ें जो है मेरी फोर्टे हैं, मेरी स्पेशलाइजेशन है अपार्ट फ्रॉम सिविल लिटिगेशन लाइक अ बिजनेस लीसेस एंड एनी अदर लिटिगेशन मैटर्स. But mainly I specialize in human rights. I'm a human rights solicitor. न सिर्फ human rights solicitor हूँ बल्कि human rights activist भी हूँ. इसलिए मेरी वो एक्सपर्टीज़ है इस एरिया में. और अगर आप समझते हैं कि अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है मेरे लिए आज, तो मेरा नंबर पिंड है. नंबर में दोहरा भी देता हूँ, 0208-478-5797 मेरा नंबर है. आप ज़रूर, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, बिजनेस व्हाट्सअप है. इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं और लैंडलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं. इसी पे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, जो मैं आखिर में आपके मैसेजेस को ज़रूर आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस ऑन दैट बेसिस. अच्छा, दो क्वेश्चन का मैंने वादा किया है कि आप अगर आपकी पीबीएस एप्लीकेशन है यानी कि पॉइंट बेस्ड एप्लीकेशन है, स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशन है या आपकी नॉन पीबीएस एप्लीकेशन है, ये दोनों केस अगर आपकी फैमिली और प्राइवेट लाइफ इंटैक्ट है तो यू मस्ट मेंशन बोथ ऑफ दीज केसेस इन योर रिप्रेजेंटेशंस एंड एप्लीकेशन टू द होम ऑफिस. उसकी वजह यह है कि आपके पास वीज़ा है और आपका वीज़ा कर्टेल होने वाला है.
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اور کوئی چانس نہیں ہے یا کوئی رستہ نہیں ہے جہاں آپ اپنی افیکٹو ریپرزنٹیشنز کر سکیں، تو یہ دونوں کیسز آپ کو ہیلپ کریں گے، اور یہ سپریم کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز کے ڈیسائیڈڈ کیسز ہیں. سو ان دوز سرکمسٹانسز وہ جو کہتے ہیں کہ فائل یہ دل نے کہا تم نے سنا سب نے سنا، یہ دل نے کہا تم نے سنا سب نے سنا، فائل تو چلی تھی بس قسمت خراب نکلی. یعنی کہ فائل تو میں نے ہوم آفس کے ساتھ لگا دی تھی لیکن قسمت کچھ خراب تھی. میں کہتا ہوں قسمت نہیں، درست قانون کو سمجھیں. جو پریسائز قوانین ہیں ان کی سمجھ بوجھ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کی لائن ٹھیک نہیں ہوگی، اگر آپ نے نیو یارک جانا ہے تو آپ بیجنگ کے رستے پہ 180 کے رستے پہ نہیں جا سکتے. آپ نے جہاز جو ہے وہ نیو یارک کا پکڑنا ہے تو تبھی آپ نیو یارک پہنچیں گے. اگر آپ جہاز پکڑ لیں گے بیجنگ کا تو آپ جا کے بیجنگ لینڈ کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی لائن آف ایکشن جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. کسی بھی امیگریشن اپلیکیشن کے حوالے سے، چاہے امیگریشن ہو، ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن ہو، پرائیویٹ لائف، فیملی لائف، اپینڈکس ایف ایم، اپینڈکس پرائیویٹ لائف کے نیچے، یا پھر پی بی ایس کے جو قوانین ہیں ان کے نیچے ہو، ڈائریکشنز آپ کی ٹھیک ہوں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ویزا جو ہے ایکسپائر ہو رہا ہے، ایکسٹینڈ ہونے کے لیے کوئی ریزن نہیں ہے آپ کے پاس ایکسیپٹ پرائیویٹ اینڈ اے فیملی لائف، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے یا اسکلڈ ورکر ویزا ہے اور جب آپ ایکسٹینشن کے لیے جائیں گے تو اٹ مے گنا سی ریفیوزل، تو اس صورت میں آپ کو وہ کون سے کیسز ہیں یا ریپرزنٹیشنز ہیں کرنی چاہیے تاکہ آپ کا کیس جو ہے وہ افیکٹو ہو. میں آپ کی کالز بھی لوں گا، مجھے کچھ میسیجز بھی آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ، اور ایک دو واٹس ایپ پہ کال بھی مجھے آئی ہیں، لیکن آپ کال نہیں میسیجز آئے ہیں مجھے. برائے مہربانی مجھے صرف تھوڑا سا ٹائم دیجئے، میں سب کی کالز بھی لوں گا اور سب کے کویسچنز کو بھی آنسر کروں گا. Just give me some time. I need to discuss these two cases which should be a part of each and every application. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہتے ہیں کہ اگر بندہ بلی کے بچے کو بھی اپنے گھر پہ رکھ لے نا 20 سال یا 10 سال یا 15 سال، تو وہ بھی رستہ نہیں بھولتا. چاہے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کہیں دور بھی چھوڑ آئیں تو وہ پھر بھی جو ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو اگر آپ کی ایک زندگی یو کے میں گزر چکی ہے، آپ کے پاس ویزا ہے یا نہیں ہے ڈزنٹ میٹر. آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں، دیٹس واٹ اٹ میٹرز. آپ کے جسے کہتے ہیں انسرماؤنٹیبل آبسٹیکلز، یعنی کہ آپ کی زندگی میں بھرپور مشکلات اور کٹھن وقت آ سکتا ہے اگر آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کر کے اپنے ملک بھیج دیا جائے. دیٹس واٹ اٹ میٹرز. یہ میٹر نہیں کہ، اور آپ کو ایک اسٹرانگ افیکٹو اور ایزرٹیو ریپرزنٹیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. میری کوئی 15 سال کورٹ کی پریکٹس ہے ان پرسنل اپیئرنس، اور 20 سال سے زیادہ ایز اے سلیسٹر کام کر رہا ہوں. 25 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں ان اے لا فیلڈ ایز اے لائر. میں نے جو اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ جو چیز دیکھی ہے اس میں 2 چیزیں بہت ہیں. میں آپ کا بہت شکریہ، آپ مجھے میسیجز کر رہے ہیں لیکن تھوڑا میرے ساتھ رہیے، میں I'll get back to you. آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، نمبر میرا پنڈ ہے 0208-478-5797, but I would request you to call after some time, not now. You can call me by 9 o'clock. I think that should be fair enough. Then I will start taking your calls. Let me give you a bit of background. آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ لا کی اسینس کیا ہے، اپریسیشن آف لا کسے کہتے ہیں، ہاؤ a theory can be put into practice. ایک قوانین تو ہیں لیکن افیکٹولی آپ نے انہیں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. کیونکہ امیگریشن کوئی لوٹو کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی لوٹو کا
یہ لٹو کا کھیل نہیں ہے جو آپ نے گھمایا تو کسی جگہ کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو ویزا مل جائے گا. یہ حقوق کی لڑائی ہے, یہ آپ کے رائٹس کی لڑائی ہے. اور ایک ایسے آپ کے پاس اکوپمنٹ ہونا چاہیے, یو شوڈ بی اکوپڈ ود دا لا, جو ہوم آفس کے میں یہ نہیں کہتا دانت کھٹے کر دے, بلکہ ہوم آفس کو ٹف ٹائم دے. اگر ہوم آفس آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر رہا ہے تو آپ کے پاس اتنا اسٹرانگ ایویڈینشیل کوجنٹ ایویڈنس, یعنی اسٹرانگ ایویڈنس ہونا چاہیے, بیک اپ کرے آپ کی اپلیکیشن کو, کہ ہوم آفس مجبوراً کورٹ جانے سے پہلے ہی آپ کو ویزا دے دے, ریویو سٹیج پہ آپ کو ویزا دے دے. سو دیٹس واٹ اٹ میٹرز. کہتے ہیں جی 20 ایئرس ہوں گے تو تبھی آپ کا ویزا لگے گا. کافی میرے دوست بھی کہتے ہیں ایسی کوئی بات, ایسی کوئی پرسیپشن نہیں ہے کہ 20 ایئرس ہوں گے تو تبھی آپ کا ویزا لگے گا. 20 ایئرس سے پہلے بھی آپ کا ویزا لگ سکتا ہے, پرووائڈڈ اف یو ہیو اگر آپ نے سبسٹانشیٹ کیا ہو, ثابت کیا ہو کہ آپ کی لائف جو ہے, آپ کی جڑیں جو ہیں یو کے میں ہے. آپ پیراشوٹ نہیں ہیں, آپ کا جہاز جو ہے یہاں پہ لنگر انداز ہو چکا ہے, آپ کی جڑیں اس ملک میں ہے, یہ آپ کا ملک ہے. دیٹس واٹ یو نیڈ ٹو پروو. وہ اگر آپ 20 ایئرس کی اپلیکیشن کر بھی دیں اور یہ پروو نہیں کر سکتے کہ آپ کی جڑیں یو کے میں ہیں, وہ بھی کامیاب نہیں ہوگی. اور اگر آپ کے 20 ایئرز نہیں بھی ہوئے اور یہ پروو کر دیں کہ اس ملک میں آپ کی جڑیں ہیں, آپ ان جڑوں کو اکھاڑیں گے. اگر آپ درخت کو, کسی بھی پودے کو جڑ سے اکھاڑ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے پودا. آپ اس کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو ایسے ہی جب کسی شخص کی پرائیویٹ اور فیملی لائف کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی جائے تو اس کی زندگی ختم ہونے کا احتمال ہوتا ہے. That's what it matters. 20 سال کی تو 20 سال میں ایک مکان میں آپ رہیں تو اس کی پکی رجسٹری کی ضرورت پڑ جاتی ہے. 20 سال جیسے میں نے کہا کہ بلی کے بچے کے ساتھ رہیں آپ تو وہ گھر کا راستہ نہیں بھولتا. 20 سال بہت بڑا عرصہ ہے. یہ ایک اتنا عرصہ ہے جو 20 ایئرس کا, یہ پہلے 14 سال ہوتا تھا. 276 ADE جو 9 نومبر 2012 کو قوانین چینج ہوئے تھے تو اس ٹائم یہ 14 سال کا عرصہ ہوتا تھا. اور اس کے بعد ہوم آفس آپ کو اسٹریٹ اوے انڈیفینٹ لیو دیتا تھا. جو آج 20 سال بعد ہوم آفس آپ کو 2.5 سال کا ویزا دے رہا ہے, اس ٹائم پہ وہ آپ کو اسٹریٹ اوے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین دیتا تھا. یعنی کہ لا میں اتنی بڑی میسو چینج آئی ہے کہ اب 20 سال گزارنے کے بعد آپ نے 10 سال گزارنے ہیں, اس کے بعد جا کے آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گے. اور پھر آپ سوچیں کہ آپ نیشنلٹی کے لیے کب اپلائی کریں گے. یعنی کہ 30 سال آپ نے 20 سال غیر قانونی طور پہ اگر رہ رہے ہیں اس وقت اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اور 10 سال ویزے کے ساتھ, یعنی کہ ٹوٹل 30 سال اگر آپ یو کے میں گزار چکے ہیں تو تب ہوم آفس آپ کو ویزا دے گا. دیٹس اے ویری ویری لانگ ٹائم. ایک جو شخص ہے جو 25 یا 30 سال کی عمر میں یو کے آیا تھا وہ تو بوڑھا ہو جائے گا یار. 60 سال کی عمر میں اگر آپ اسے انڈیفینٹ دے رہے ہیں تو اس کاغذ کا کیا کرے گا بندہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ امیگریشن جو ہے یہ قسمت نہیں ہے, یہ پریسائز قانون یعنی کہ درست قانون کا کھیل ہے. اسے آپ قسمت کا کھیل نہ بنائیں. اور اس میں وکٹری کا جو فارمولا ہے وہ امیگریشن لاز اٹ سیلف ہے, اسی کے اندر ہے. اسی کے اندر کورٹس نے, سپریم کورٹ نے ایسے فیصلے دیے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے. اور وہ کیسز کو اور ان فیصلوں کو اپنے, جب آپ وکیل صاحب آپ کے ریپرزنٹیشنز کرتے ہیں ہوم آفس کو, تو آپ انہیں کہیں اپنے وکیل کو کہ آپ یہ جو کیسز, ابھی میں ان کا حوالہ دینے لگا ہوں, انہیں مینشن کریں اپنے کورنگ لیٹر میں. چاہے آپ کی
میں کہتا ہوں اسکلڈ ورکر کی اپلیکیشن ہے. یہ تو میں بات کر رہا ہوں اس صورت میں کہ جب آپ کے پاس ویزا ہی نہیں ہے. جب آپ کے پاس ویزا ہے، آپ سپاؤس ویزے پہ ہیں، آپ انڈیفینٹ کے لیے جا رہے ہیں، آپ اسکلڈ ورکر ویزے کی ایکسٹینشن کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ فیملی کا ایلیمنٹ بھی ہے، تو یہ کیسز پھر بھی مینشن کریں. فائدہ یہ ہوگا کہ نان پی بی ایس میں آپ کو اپیل رائٹس نہیں ملتے. اگر آرٹیکل 8 کو آپ نے انگیج کر لیا تو موسٹ لائکلی دا ہوم آفس ول گیو یو اپیل رائٹس which gonna be a huge success. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو بھی دنیا نہیں دیتے ہیں. میٹر صرف قابلیت کا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لے کے جانا ہے جہاں ہوم آفس جو ہے آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کرتے ہوئے 10 مرتبہ سوچے کہ یہ اپیل جائے گی تو اٹ ول بی اے برڈن آن اے پبلک پرس اینڈ ریسورسز. پہلا کیس جو میں نے کہا تھا وہ ہے ایگاکو. ایگاکو جو ہے یہ آپ گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اسپیل میں اسے کر دیتا ہوں AGYARKO. AGYARKO. آپ یہ بہت مشہور اور معروف کیس ہے، اور یہ آرٹیکل 8 یعنی کہ آپ کی پرائیویٹ لائف کو سپورٹ کرنے والا کیس ہے. اگر آپ بالغ ہیں یعنی کہ ایڈلٹ ہیں اور 20 سال یہاں رہ چکے ہیں، چاہے آپ کے پاس ویزا ہو یا نہ ہو، یہ میں پہلے کلیئر کر دوں آپ کو، تو اس کیس کے مطابق سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنے ملک بھیجنا جو ہے ظلم ہے. یعنی کہ اگر ہوم آفس آپ کو ڈیپورٹ کر رہا ہے، ویزا ہے یا نہیں ہے، تو یہ اٹ اماؤنٹس ٹو ظلم، انجسٹس، انفیئر. میں تو یہ کہوں گا کہ اگینسٹ دی لا، آرٹیکل 8 اسینس. تو اس لیے ایگاکو جو ہے اس کیس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. تو آپ اس چیز کا بھی اپنے ذہن میں خیال رکھیں کہ آپ جب بھی کیس کریں، اگر آپ کا فیملی کا چھوٹا سا ایلیمنٹ بھی ہے تو ایگاکو کو آپ مینشن کریں، وکیل صاحب کو کہیں کہ آپ کے سرکمسٹانسز اس سے ملتے ہیں، کیونکہ موسٹلی لوگوں کے ملتے ہیں. جو میرا اپنا 20 سال سے زائد کا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ موسٹلی پیپل they fit into that particular circumstances. تو آپ بالکل آپ اسے ہائی لائٹ کریں اپنی ریپرزنٹیشنز میں اینڈ دیٹ would help you. اچھا، دوسرا ایگاکو میں پھر میں دوبارہ بھی آؤں گا. دوسرا میں جو کیس آپ کو مینشن کرنے والا ہوں وہ ہے کیو، نائجیریا. یہ بھی ایک مشہور و معروف کیس ہے کیو کا. اب کیو یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ ہے، لازمی نہیں یہ بچہ 7 سال کا ہوگا تو تبھی آپ نے اپلائی کرنا ہے. اگر آپ 10-12 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، بچہ بھی ہو چکا ہے، ویزا نہیں ہے، تو کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں جی وکیل صاحب کیا کریں؟ ہوم آفس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وکیل کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر کا چولہا چوکھا چلتا نہیں ہے، اور حالات جو ہیں ایسے ہیں کہ نہ واپس بھی نہیں جا سکتے، اور ساری زندگی یہیں پہ گزر گئی ہے. جو جوانی کی زندگی ہے وہ یہیں پہ گزار دی ہے آپ نے. تو بندہ 20-25 سال کا آیا ہے تو 35-40 سال عمر ہو گئی ہے اس کی. پرائم ٹائم تو اس نے اس ملک کو دے دیا، تو کیا کریں؟ آپ ویٹ نہ کریں. اس صورت میں اگر آپ کا بچہ ہے، اسکول جا رہا ہے، 7 سال کا نہیں بھی، تو تب بھی آپ اپلائی کریں. بہتر یہ، ایک سیکنڈ یار، یہ میرا خیال ہے 9 بج چکے ہیں. یہ بندہ سوری آپ کی کال نہیں اٹھا سکتے، آپ دوبارہ کر لیں. 9 بج کے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. I'm happy to answer your questions. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، بچے کا جو بنیادی طور پہ جو رائٹ ہے، وہ اگر بچہ آپ کا کسی پرٹیکولر بیماری میں ہے اور اس کے پاس اگر ویزا نہیں بھی ہے، نہ آپ کے پاس ہے،
تو وہ آرٹیکل 3 کو انگیج کر لیتا ہے. تو آرٹیکل 3 کا بریچ جو ہے وہ بھی آرٹیکل 8 کی طرح ہی ہے. تو ہوم آفس مسٹ ہیو ٹو لسن. جی آپ فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں ابھی اسپاؤس ویزا پہ ہوں اور ابھی کچھ کرائسس چل رہے ہیں تو اس میں ابھی ڈائیورس اپلائی نہیں کی، لیکن ڈیورنگ اس پروسیس سے پہلے میں اسکل ورکر ویزا میں سوئچ کر سکتا ہوں؟ اچھا چلے وہ بھی ہے. ایک ضمنی کوشچن آپ سے اگر آپ کی اجازت ہو تو پوچھ لوں آپ سے. جی جی. آپ کے بچے ہیں؟ نہیں. اچھا تو جو اسپاؤس ویزا ہے اسپاؤس برٹش ہے آپ کی؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جب تک تو آپ کا اسپاؤس ویزا انٹیکٹ ہے تب تک آپ بالکل سوئچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ڈائیورس سے پہلے ابھی ڈائیورس اپلائی نہیں کی، لیکن لیٹ سے کہ اگر میں 2-3 مہینے میں کرنا چاہتا ہوں یا میں نیکسٹ ویک کرنا چاہتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں آپ، کیوں نہیں کر سکتے. اگر آپ کا دیکھیں ابھی ریلیشن شپ آپ کا ٹوٹا تو نہیں ہے، جس ٹائم اپلائی کریں گے تب آپ ان اوتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے. جی تو لیٹ سے کہ اگر وہ اپلائی کر دیتی ہے نیکسٹ ویک اور میں 1-2 مہینے بعد، کیونکہ ڈائیورس منیمم 4 to 6 months لگیں گے پروسیس میں، تو یہ آپ کا میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کا جو اسپاؤس ویزا ہے نا اس ٹائم ختم ہو جاتا ہے جب آپ کا ریلیشن شپ ختم ہوتا ہے. ٹیکنیکلی اور پریکٹیکلی اسی ٹائم ہوگا جب آپ کو ریووکیشن کا لیٹر آئے گا ہوم آفس سے. لیکن اصولی طور پہ آپ کو اسپاؤس ویزا کس بیس پہ ملا ہے؟ اسپاؤس کی بیس پہ ملا ہے، آپ کے ریلیشن شپ کی بیس پہ ملا ہے. جب آپ کا ریلیشن شپ ہی بریک ڈاؤن ہو چکا ہے تو اسپاؤس ویزے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ یعنی کہ ٹیکنیکلی وہ ختم ہو جاتا ہے تھیوریٹیکلی. تو یہ اس دن ختم ہو جائے گا جب وہ اپلائی کرے گی ڈائیورس کا؟ وہ آج کہہ دیں ہوم آفس کو لکھ کے کہ آپ کا ریلیشن شپ irretrievably broken down ہو چکا ہے. From today onwards your visa will cease to exist because it's based on Appendix FM on relationship. وہ کہتے ہیں ریلیشن شپ جینوئن ہونا چاہیے اینڈ سبسسٹنگ ہونا چاہیے. پہلا قانون کا جو اپینڈکس ایف ایم آپ کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں گوگل کر کے، اس کی ریکوائرمنٹ ہی یہی ہے کہ سبسسٹنگ ہو اور جینوئن ہو. وہ جب نہیں رہا تو تھیوریٹیکلی آپ کا ویزا نہیں رہتا. تو آپ اس چیز کا ویٹ نہ کریں. آپ نے جو کچھ کرنا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایف ایل آر جو پرائیویٹ لائف یا ادر ریزنس کی بیس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سرکمسٹانسز ہیں تو کسی وکیل سے مشورہ کر کے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اور ان بٹوین بات سن لیں گے، ان بٹوین جب وہ ہو جائے آپ کا کیا کہتے ہیں اپلیکیشن ہو جائے تو اگر آپ اسپانسر مل رہا ہے تو آپ سوئچ کر بھی اوور کر سکتے ہیں، ویری کر سکتے ہیں اپلیکیشن کو. اچھا تو اس میں اگر لیٹ سے وہ اپلائی کر دیتی ہے ڈائیورس، اس کے بعد میں اپلیکیشن ڈالتا ہوں سوئچ کرنے کی، تو اس سے میری اپلیکیشن پہ کوئی افیکٹ تو نہیں پڑے گا کہ میری اور ابھی ڈائیورس کا جس طرح پروسیس شروع ہوا ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہوا آفیشیلی؟ دیکھیں یہ دو باتیں کر رہے ہیں. آپ کی جو ڈیورس کی اپلیکیشن ہے نا، جیسے میں نے میرا ہر دھیان نہیں دیا میری بات پہ، تھیوریٹیکلی آپ کا ریلیشن شپ جس دن ڈیورس ڈالیں گی تو وہ ختم ہو جائے گا. جس دن ہوم آفس کو وہ بتائیں گی تو پریکٹیکلی آپ کا جو ہے وہ ویزا اس دن سے ریووک ہونا شروع ہو جائے گا. اگر تو ہوم آفس کو انہوں نے نہیں بتایا تو ان اے سینس ہوم آفس کو تو الہام نہیں ہوتا. ایک سیکنڈ دیجیے گا، آپ ذرا ہولڈ رکھیے، میں کوئکلی سم اپ کرتا ہوں بھائی کا کوشچن. تھینک یو سر. اچھا جس ٹائم آپ کا ویزا بتائیں گے آپ ہوم آفس کو تب وہ ریووک ہوگا. ہوم آفس کو کوئی الہام نہیں ہوتا اپنے آپ سے. تو یہ خاطر جمع رکھیے کہ جب تک آپ کا ویزا انٹیکٹ ہے اس دوران آپ سوئچ کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ چانس نہ لیں. آپ جو ہے اپلائی کریں ایز سون ایز پاسبل.
ऑन अदर बेसिस ही अप्लाई कर दें. ٹھیک ہے یار, وہ 3 کالز جو ہیں ہولڈ پہ چلی گئی ہیں ابھی. چلے, تھینک یو, خیال رکھیے گا, بائے بائے. جی فرمائیے, آپ کا کیا کوشچن ہے؟ میرا سوال سر یہ ہے کہ میں نے 27 سپتمبر کو اپنا اسکل ورکر کا ایکسٹینشن جو تھا وہ اپلائی کیا تھا, اور 3 دن بعد مجھے ریپلائی آیا تھا ہوم آفس کی طرف سے کہ میرے جو ہیں آئی ایس سی چارجز اسپانسر کی طرف سے پیڈ نہیں ہوئے, جبکہ میں نے اسٹوڈنٹ سے اسکل ورکر پہ چینج کروایا تھا, جو اس میں تو پھر یہ بنتے نہیں ہیں نا آئی ایس سی چارجز. تو میرے اسپانسر نے اور ہوم آفس کے درمیان یہ کوئی ان کی انہوں نے چینج کیا, ان کی کوئی بات چلی, اس کے بعد مجھے ابھی تک کوئی ریپلائی نہیں آیا. 2 months اور تقریباً 3 months ہونے والے ہیں. مجھے میرا جو پرانا ویزا تھا وہ ختم ہو گیا. آئی ایس ایس چارجز آپ کے پے نہیں ہوئے؟ ہاں, انہوں نے یہ میل کیا تھا, لیکن میں تو اسٹوڈنٹ تھا. اسٹوڈنٹ سے میں نے 2022 کے اندر اسپانسر لیا تھا کمپنی میں, یہ ایکسٹینشن کا. ٹھیک ہے, میں سمجھ. اچھا, آپ ایسے کریں, آپ اگر آپ کے پاس ہیں فنڈس تو آپ خود پے کر دیں ایچ ایس چارجز. سر میرے وہ ہوم آفس جو ہے وہ صرف اسپانسر کو ہی وہ بھیج رہا ہے, مجھے تو اس نے سینڈ ہی نہیں کیا نا لنک. جو اسپانسر ہے میرا وہ جو ہے اس نے پے نہیں کیا, نہ مجھے اس نے وہ دیا ہے اپنا. لیکن ہوم آفس نے اب ویزا تو ڈیلے ہو رہا ہے. دیکھیے بات سنیں حضور والا, آپ ہوم آفس کو خود کال کر کے ان سے لنک بھی منگوا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لکھ سکتے ہیں ہوم آفس کو. آپ فائل ریفرنس نمبر تو پتہ ہوگا یا وہ بھی نہیں پتہ؟ نہیں, وہ تو میں نے تو ویزا خود اپلائی کیا تھا نا اپنا. ہاں تو بس ٹھیک ہے, پھر ہوم آفس آپ کو فائل ریفرنس پتہ ہے, ہوم آفس کو فون کر کے یا ای میل کر کے آپ لنک منگوا لیں اور اس پہ اپلائی کر دیں. یہ نہ ہو کہ اس بیسس پہ آپ کی اپلیکیشن انویلڈ ہو. اور مجھے خطرہ ہے, میں آپ کو بری نیوز نہیں دینا چاہتا, اگر ہوم آفس نے کہا ہے کہ آپ کے آئی ایچ ایس چارجز پیڈ نہیں ہیں تو آپ کی کوئی اپلیکیشن پینڈنگ نہیں ہے, انویلڈ ہے. اگر ہو بھی ہے, اگر فرسٹ اسٹیپ اس کا چلا بھی گیا ہے. سر اس طرح ہے کہ ابھی میرا پرانا ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے ہوا, جیسے ہی ہوا تو اس نے مجھے ابھی جو ہے نا شو ہو رہا ہے اس کے اوپر کہ میں اس وقت تک یو کے میں اسٹے کر سکتا ہوں جب تک کوئی ڈیسیجن نہیں آتا. ابھی شو ہو رہا ہے میرا اور میری فیملی سب کا. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ, خیال رکھیے گا. جی آپ فرمائیے, کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی فرمائیے, کیا کوشچن ہے آپ کا؟ اچھا, ایسے ہے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. میرا خیال ہے آپ آن لائن تو ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی, تو آپ کال بیک کر دیجئے. تھینک یو. اچھا, جیسے میں دوبارہ اسی پہ 20 ایئرس پہ جاتا ہوں تاکہ ہیلو. Hi, can you hear me now? I can, yes, go on please. Yeah. Okay, thank you for picking the phone up. The question I wanted to ask was, I've been on a skilled visa for the last 4 years. I was employed by a restaurant, but the restaurant shut down, and then I've gone and applied for a care. But what they've said is, that because I've never worked in care, they might refuse it, but I haven't made the application yet. But you know, the care agency, they're willing to employ me because they have the availability. So would the Home Office take that into consideration, that my last employer never gave me 3 months? Your last employer, what did they do? They didn't give me 3 months. Like, my visa is going to finish after 2 weeks. So your visa has expired now? No, it hasn't expired. It's going to expire after 2 weeks. After 2 weeks, okay. And yeah, but you know, I found a care provider who's willing to take me on. And okay, what the practical scenario is now, they have the license to sponsor? Yes, they do have licenses. Yeah, they do. So they have a license. So you can immediately go for switch over.
Okay, but what I wanted to ask was, because I've never worked in care before, can the Home Office refuse it? Look, I don't know the job requirements of the CAS which you're talking about. So you need to speak to your sponsor. They have to list down they have to particularize the jobs and responsibilities and liabilities which your CAS entails, which I am not aware of. So you need to speak to them, match your criteria, experience, previous experience, or primarily education. So it used to be no experience before. I was a student for 3 years, and I graduated as an engineer. Yeah. Your experience and qualification is inconsistent with the job you're highlighting anyway. But still, as I don't want to just give you bad news, but given the fact I don't know the job requirements of your employer, but if they are the best people to judge you, not me and the Home Office at the first instance anyway. So if they think you are fit for that particular job, so why not? What's the problem then? If employer is gonna pay you, they're happy to employ you, and they're happy with your previous qualification and experience. And if they think that you fit for that particular job, then it's fine. Go ahead with it. Would they take that into consideration though? Because I had been paying my taxes and everything on time. It's nothing to do with your taxes and anything. You're applying for a new visa. You have to fulfill a new criteria. Your previous history matters. You have to comply with the immigration rules. If you're going to breach it, of course, you're not going to get visa. In order to comply with the immigration rules, you must have to be in the country, of course, and then subsequently either apply from out of the country or inside the country. Okay, then. Thank you very much indeed. Thank you. Bye-bye. Thanks. Bye-bye. Sorry. Okay. So call भी miss हो गई यार आप. You can call me again. वजह यह है कि बाज़ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनका डिटेल जवाब देना पड़ जाता है. इतना डिटेल में जाना नहीं चाहिए. लोग कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन ये है कि वो अगर आपको बाज़ औक़ात डिटेल में ना दिया जाए तो फिर भी लोग खफा हो जाते हैं. दो धारी तलवार में लटका होता है आदमी. अच्छा, दूसरा केस जो मैंने कहा था आपको वो KO नाइजीरिया है, 20 इयर्स के हवाले से जैसे मैं बात कर रहा था. इसमें दो सूरतें हो सकती हैं. आपका बच्चा ब्रिटिश नेशनल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता. उसकी एज 7 साल होगी या फिर तो कोई मसला नहीं है. स्ट्रेट अवे इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाई है. आप उसकी बेसिस पे 2.5 इयर्स वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन ये दोनों सूरतें नहीं हैं. अगर ब्रिटिश भी नहीं है, बच्चा 7 साल का भी नहीं है, लेकिन बच्चा है, तो देन KO अप्लाइज. इससे पहले मैंने विदाउट चाइल्ड के आपको इगाको के केस की मिसाल दी थी कि अगर बच्चा नहीं है लेकिन फिर भी आपकी फैमिली लाइफ है, किसी वजह से आपकी वाइफ है या आपके एक वाइडर फैमिली मेम्बर्स हैं जो UK में रह रहे हैं, जो आप पे इमोशनली, साइकोलॉजिकली या आप उन पे इमोशनली या फिजिकली किसी तौर पे डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, you can still make an application even if you do not complete 20 years in the UK, but you have insurmountable obstacles. लॉ ये है, लॉ पूरा लॉ ये है 20 years का कि आपने 20 साल गुजारे हों या उसके साथ साथ 20 साल के साथ आपने आपको insurmountable obstacles हों अपने मुल्क में जाके रीइंटीग्रेट करने के लिए. यानी कि आपके लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा हो जाए कि अगर आपको ज़बरदस्ती भेज दिया जाए अपने मुल्क में, यानी कि आपकी जड़ें काट दी जाए. तो जिस दरख्त की जड़ें काट दी जाती हैं तो वो ज़िंदा तो थोड़ी रहता है. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस बंदे ने सब्सटेंशियल टाइम UK में गुजार दिया है, उसकी जड़ें यहाँ पे पेवस्त हो चुकी हैं. वो पैराशूट नहीं है, उसकी कश्ती ने या जहाज ने वो लंगर अंदाज हो चुकी है. तो उस सूरत में आपके वकील साहब को चाहिए कि इगाको को भी मेंशन करें रिप्रेजेंटेशंस में
اور جو سپریم کورٹ نے گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں ان کو بھی سٹیپ بائی سٹیپ مینشن کرے. ایک اور کیس ہے رازگار, بہت پرانا کیس ہے 2006 کا اور بہت فیمس کیس ہے, اور اس نے آرٹیکل 8 کو ڈیٹیل آؤٹ کیا تھا. جب میں شروع میں پریکٹس کیا کرتا تھا کورٹ کی 2006 میں, تو ان دنوں اکثر ہم اس کیس کا حوالہ بھی دیتے تھے. جب کیس آپ کا پھنس جاتا تھا, ہوم آفس ریفیوز کر دیتا تھا, اور جب ہم انہیں لے کے جاتے تھے جج صاحب کے پاس, I used to refer those cases. Raskar is one of the leading authorities. تو وہ بہت پیارا کیس ہے, وہ بھی اسے بھی مینشن کرنا چاہیے کہ آپ کے جو سوشیو اکنامک, پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل ٹائز جو ہیں یو کے میں وہ بہت اسٹرانگ ہیں, جس کی وجہ سے آپ اگر آپ کو انرتھ کیا گیا, آپ کی جڑوں کو اکھاڑا گیا, تو آپ اس کے بغیر سانس نہیں لے سکیں گے. امیگریشن مذاق نہیں ہے, امیگریشن قسمت کا کھیل نہیں ہے, امیگریشن آپ کے حقوق کی, آپ کے رائٹس کی جنگ ہے. اور یہ جنگ جو ہے اپنے حقوق کی, جب تک آپ افیکٹولی نہیں لڑیں گے تب تک آپ کو ویزا نہیں ملے گا. سمپل از دیٹ. چاہے وہ کوئی بھی فیملی لائف کی بیس پہ ویزا ہو, پرائیویٹ لائف کی بیس پہ ویزا ہو, لانگ ریزیڈنس ہو. لانگ ریزیڈنس کی جیسے کہ میں نے کہا تھا کئی شکلیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں. 10 ایئرس لانگ ریزیڈنسی ہے, لیگل لانگ ریزیڈنسی ہے, اس میں تو 10 ایئرس کے بعد آپ کو انڈیفینٹ مل جائے گا. ایک اور جو غلطی کی جاتی ہے اکثر و بیشتر, یہ ایک کال اٹھا لیتے ہیں یار. ہیلو جی, فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام. جی محترمہ فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ میں اسائلم کے حوالے سے بات کرنی تھی آپ سے. جی جی حکم کیجیے. میں نے پاکستان, آپ اپنا اسپیکر اگر بند کر دیں گی, عنایت فرمائیں گی, تو یہ میرے پہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا, کیونکہ آپ کی آواز ریزونیٹ کر رہی ہے. اب آ رہی ہوں. جی جی فرمائیے. میں تھائی لینڈ سے ہم لوگ وزٹ ویزے پہ آئے تھے. کہاں سے؟ تھائی لینڈ سے؟ جی تھائی لینڈ سے وزٹ ویزے پہ آئے تھے. تو میرے ہسبینڈ اچھی مطلب جاب کرتے تھے, انہوں نے ریزائن کر دیا یہاں آ کے. تو وہ پھر چاہ رہے تھے کہ میں پاکستان واپس جاؤں, لیکن میں نے پھر نہیں ان کا کہا. میں نے کہا نہیں, میں پاکستان نہیں جانا چاہتی. 2 بچے ہیں میرے, ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. تو اس میں پھر میرے بھائی بھی پھر ہوتے ہیں, انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم آپ کو یہاں پہ نا ورک پرمٹ کسی سے کروا کے دیتے ہیں. وہ ورک پرمٹ کے لیے بھی اپلائی کیا, لیکن وہ نہیں ہوا, اس بندے نے نہیں کر کے دیا. پھر میں نے اپنے بھائی سے بات کی اور ایک لائر سے ان سے بات کر کے ہم لوگ نے نا میں نے اور بچوں کا اسائلم کر دیا کیس. ہم لوگوں نے وہ کیس کر دیا, لیکن اس میں میرا جو کیس تھا نا سیکنڈ انٹرویو میں ریجیکٹ ہو گیا, اور اس میں وہ آ گیا, اپیل پہ چلی گئی. میں نے اب اپیل کی ہے. کوشچن کیا آپ کا؟ یہ تو آپ نے مجھے فیکٹس بتا دیے. ہاں جی, میں اپیل کی ہوئی ہے. تو وہ ابھی جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھی میں ان کو اپنی اپلیکیشن میں ایڈ کروں. تو کیا یہ مناسب ہے کہ میں ابھی, کیونکہ میں نے تو ان کو بولا ہے کہ نہیں ابھی تو میں نہیں کر سکتی, کیونکہ ظاہر ہے میں آلریڈی اپیل پہ ہوں, پھر جس طرح مجھے کیس میرا خراب ہو جائے گا. آپ کے پاس لائر ہے؟ پہلے یہ بتائیے. جی جی لائر ہے. دیکھیے آپ یہ جتنی باتیں کر رہی ہیں یہ ایسے ہے کہ یہ آپ اپنے لائر سے کریں. یہ کوئی اوپن کویسچن ہے نہیں ہے آپ کا جس پہ میں آپ کو ایڈوائز کروں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسائلم جو ہے اٹس ہائیلی سینسٹیو ایریا آف لا. میرے 20 سال سے زائد ہو چکے ہیں پریکٹس کے. 15 سال سے مسلسل جو ہے نا, میں نے اب کوئی تھوڑا عرصہ ہوا ہے میں نہیں جاتا کورٹ. 15 سال مسلسل میری کورٹ اپیئرنس رہی ہے. اسائلم از اے ویری ہائی, the threshold is very high in asylum cases.
تو اس میں کوئی بھی آپ قدم اٹھائیں تو جب تک آپ کے پاس ایکسپرٹ اسپیشلائزڈ، یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو، ایڈوائس نہیں ہے تو تکا نہیں لگانا آپ نے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے آپ کو، آپ کے کیس کو ہو سکتا ہے، آپ کی پوزیشن کو ہو سکتا ہے، اور باقی جو آپ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے وہ اس پہ میں بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ مجھے حقائق کا پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ سے آن لائن اسٹریم پہ وہ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی پریویسی اور انٹیگریٹی بھی برقرار رہے. ایک جنرل بات ہوتی تو آئی ایم ہیپی ٹو ڈسکس، لیکن یہ ہے کہ آپ ایسے کیجئے، زحمت کیجئے اپنے وکیل صاحب سے بات جو ہے پرٹیکولر ایک ایسی بات جو آپ مجھ سے آن لائن نہیں کر سکتی وہ ان سے کیجئے، تو ہی ول بی اے بیسٹ پرسن ٹو ایڈوائز یو. ٹھیک ہے، چلیں خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اچھا دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ میں کوشچن کا جو ان کا کوشچن کیا اس کا جواب نہیں دے سکتا، میں دینا نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو 20-25 سال ہو گئے پریکٹس کر رہا ہوں، اس میں ان کی پریویسی بریچ ہونے کا خطرہ ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سن کے آپ بہتر ہے کہ اس پہ لیس از مور، تھوڑی بات کریں وہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ آپ کو، آپ کے کلائنٹ کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے. اچھا بہرحال اینی وے، اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو بتاؤں، کورٹ میں 2 میگزمس ہیں. کم ٹو کورٹ وتھ کلین ہینڈس، بہت پرانا رومن میگزم ہے، کہ جب بھی آپ کورٹ جائیں آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، تب آپ کو انصاف ملے گا. اگر آپ کے ہاتھوں میں خون لگا ہے تو آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے انصاف چاہیے، تو وہ تھوڑا انصاف مشکل سے ملے گا آپ کو. میں بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، لیکن انصاف کے لیے آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھوں پہ کسی بے قصور کا خون نہیں ہے، یا آپ کے ہاتھ گدلے میلے نہیں ہیں. یہ بہت پرانا ارسطو کے دور کا میگزم ہے کہ کم ٹو کورٹ وتھ کلین ہینڈس. اور آپ نے بچپن سے یہ بھی بات سنی ہوگی کہ سانچ کو آنچ نہیں. تو سچائی جو ہے ہمیشہ اس کی فتح بھی ہوتی ہے اور جیت بھی ہوتی ہے. ایسے بھی آپ دیکھیں امریکہ میں، یو ایس اے میں، انگلینڈ میں، جرمنی میں، فرانس میں، ایون دو ناؤ اٹلی میں، دنیا کے کافی سارے ممالک میں آپ دیکھیں کہ رائٹ ونگ پارٹیز جو ہے یا رائٹ ونگ سوچ جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرٹیکولرلی جو یہاں پہ انگلینڈ یا امریکہ یا یورپ میں جو ویسٹرن یورپ کے لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں امیگرینٹ سے، وہ یہ ہوتی ہیں جی کہ یہ سول سینس یا سیوک سینس کا خیال نہیں رکھتے، یعنی کہ جو ان کی اخلاقیات ہیں اسے جو امیگرینٹس ہیں وہ میچ اپ نہیں کرتے. یہ ٹیکس فراڈ کرتے ہیں، فالس فیک ہاؤسنگ بینیفٹ لیتے ہیں، اس کے علاوہ وی اے ٹی میں گڑبڑ کرتے ہیں، امپلائمنٹس جابس کے حوالے سے گڑبڑ کرتے ہیں، فیک ناموں پہ کام کرتے ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے جہاں بیٹھے وہاں سے ہاتھوں کے ساتھ کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ٹیوب میں، لنڈن ٹیوب میں کوئی پیسنجر تھے، وہ ہاتھوں سے وہ بریانی اور چاول اور اڈا لگا کے ہاں جی وہ کھا رہے ہیں. اور اٹ واز اے وائرل ویڈیو. یو نو the people in this country, some people, you know, they have a severe reservations that you are distorting the face of a civic society in the United Kingdom. چلتے ہوئے تھوک دینا، یا 4-5 آدمی چل رہے ہیں تو روڈ میں ایسے ہو کے چلیں گے کہ بجائے ایسے ہو کے چلیں گے آنے جانے والوں کو آرام سے رستہ مل جائے. تو یہ بھی جو بنیادی جو چیزیں ہیں، اور جب بات کریں آپ فون پہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں ریڈنگ کراؤن کورٹ میں تھا، تو ایک ہمارا کرمنل کسی حوالے سے کلائنٹ کا میٹر تھا، تو آئی واز دیئر. تو وہاں پہ ایک صاحب جو امیگرینٹ تھے،
میں کوئی امیگرینٹ کے خلاف نہیں ہوں. آئی ایم اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ. میں خود امیگرینٹ ہوں اور امیگریشن کا لائر ہی نہیں ہوں, ہیومن رائٹس کا لائر ہی نہیں ہوں, بلکہ میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایز ویل, انسانی حقوق کا علم بردار بھی ہوں, اسے پروموٹ کرتا ہوں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں میں آپ کو کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا میرا خیال ہے کہ ہمیں منحص القوم جو ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اچھا بات کر رہا تھا میں کراؤن کورٹ کی, وہاں پہ ایک صاحب کھڑے ہیں فون پہ اتنے زور سے باتیں چلا رہے ہیں یار. اٹ واز, میں نیشنلٹی یا اس چیز کا ذکر نہیں کروں گا, بٹ آئی وڈ سے ہی واز اے امیگرینٹ, کہ کورٹ کے اندر تک آواز جا رہی تھی. جو پروسیڈنگس ہو رہی تھی بڑی سیریس قسم کی, جیوری بیٹھی ہوئی تھی, کوئی 10-12 بندے جیوری کے بیٹھے ہیں, جج صاحب بیٹھے ہیں, پھر وہ سلیسٹرز اور بیرسٹرز کی لائن بیٹھی ہے, پبلک میڈیا بیٹھا ہے, اور پوری ایک آپ سمجھو BBC کا بڑا مشہور کیس تھا, اس میں یہ صاحب باہر چیخ رہے ہیں, نہ ان کا کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا, نہ کیس سے نہ کورٹ سے, پتہ نہیں کسی اور سلسلے میں آئے تھے. تو دیز تھنگس یو نو the people really feel that you need to be taught about a civic sense, کہ بھائی آپ نے بات کیسے کرنی ہے, آپ کی اخلاقیات کیا ہیں. وہ آپ کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ آپ کی عبادات کا 80% ہے. اگر آپ نے, اور عبادات جو ہیں وہ 20% ہے اٹ سیلف. اخلاقیات جو ہیں وہ دین کا 80% ہے. اگر آپ کے اخلاقیات ہی ٹھیک نہیں ہیں, آپ کو بولنا چالنا ہی نہیں آتا, تو پیپل ڈونٹ لائک یو, سمپل از دیٹ. تو وہ جو بنیادی چیزیں ہیں, اگر آپ انتہائی مثبت اور پازیٹیو مائنڈڈ ہیں, اخلاقیات بھی ٹھیک ہیں, رب العزت خود بھی عنایت کرتے ہیں آپ پہ, تو باقی یہ چیزیں جو ہیں, یہ بنیادی جو شکوے جو ہیں, اس کے علاوہ میں سینکڑوں آپ کو اور بھی گنوا سکتا ہوں, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. آپ جس ملک میں ہیں, ایک تو اس ملک کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے. UK میں ہے, میں اسے کہتا ہوں یہ میرا, میں یہاں پہ رہ رہا ہوں, میں برٹش ہوں, تو مجھے اس کے ساتھ پورا وفادار رہنا چاہیے, کیونکہ یہ میرا ملک ہے. میں نے, کسی نے مجھے فورس کر کے یہاں نہیں بلایا, میں خود آیا ہوں. میری جنریشنز بچے یہاں پہ بڑے ہو چکے ہیں, تو یہ میری اپنی چوائس تھی. اگر میں نے اپنی چوائس سے کسی ملک کو اڈاپٹ کیا ہے, تو اس کے رولز, ریگولیشن, لاز آف دا لینڈ, وہ ہمیں ضرور آبزرو کرنے چاہیے. کسی بھی مذہبی تہوار پہ ضرور آپ اسے سیلیبریٹ کریں, لیکن یہ خیال کریں کہ آپ کے پڑوسی جو ہیں اس سے تنگ نہ ہو. بنیادی سیوک سینس جو ہے, آپ کسی پارک میں آپ نے سیلیبریٹ کیا ہے تو آپ گند چھوڑ کے چلے گئے ہیں, ہاں جی, ہمارا کیا لینا ہے دینا. آپ نے گند کیا تو گند کو اٹھاؤ بھائی. اگر آپ نے وہ گند کو ایسے ہی چھوڑنا ہے, اگر آپ اتنے ہی بڑے 30 مار خان تھے, تو آپ کو اپنے ملک سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہیں پہ آپ آزادی سے رہتے, جو گند کرنا تھا وہیں پہ کرتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا, یہ کسی بھی قوم کا ایک پرسیپشن بنا دیتی ہیں. یار یہ پرٹیکولر کمیونٹی ہے یا پرٹیکولر سورٹ آف اوریجن کے لوگ ہیں, یہ ایسے ہی ہیں, انہیں کوئی فرق, ان کے گھر تو صاف ستھرے ہیں, لیکن ان کی گلیاں اور بازار اور سیوک سینسز میں ہے نہیں, یہ سب سے گندے ہیں. تو یہ بات میں نے ویسے ضمنی بات پہ بات چلی گئی, لیکن یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ آپ صرف قانونی بات نہ کریں, وہ بات بھی کریں جو سوسائٹی کے لیے اچھی بھی ہو. تو بات میں کر رہا تھا اس کی ایگاکو کی. ایگاکو از اے ویری انٹرسٹنگ کیس. میں آپ کو پھر کہوں گا, آپ اسے گوگل کیجئے, اور اس کے علاوہ جو یہ KO نائجیریا ہے, اسے بھی گوگل کر کے دیکھیں. اور جس وکیل صاحب کے پاس آپ کا کیس ہے یا لگنے والا ہے, یا آپ کی اپلیکیشن جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پرٹیکولر لا پہ فٹ نہیں اترتی, تو اس میں بھی یہ کیس اگر آپ کے سرکمسٹانسز الاؤ کرتے ہیں تو ضرور ڈالیں, کیونکہ PBS میں آپ کو اپیل رائٹس نہیں ملتے. جتنے بھی پوائنٹس بیسڈ اپلیکیشن ہے, جس طرح اسکلڈ ورکر کی ہو گئی, اسٹوڈنٹ ویزے کی ایکسٹینشن کی ہو گئی, یا پھر منسٹر آف ریلیجس کی ہوگی, انوویٹر ویزے کی, ان سب میں جو ہے ایڈمن ریویو ہے, اپیل رائٹس نہیں ہیں آپ کے لیے. تو اگر آپ نے یہ 2 کیس مینشن کیے, اپنے سرکمسٹانسز کو آرٹیکل 8 پہ ہائی لائٹ کیا, if your circumstances permit you to do so,
then why not? You must do it. उसमें आपको अपील राइट्स मिल जाएंगे एडमन रिव्यू के बजाय, तो आप जज के सामने जाके अपनी दुहाई दे सकते हैं. एक अच्छे वकील को इंगेज करें, दे विल ले डाउन योर सर्कमस्टांसेस एंड देयर यू गो. सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. और फिर मैं कहूँगा कि अकाउंट को ज़रूर फॉलो कीजिए और साथ इसे शेयर भी करें. अच्छी बात, एक सदका भी होती है, ताकि किसी अगर ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत है पूरी नहीं हो रही तो वो भी हो जाए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गुड नाइट.